बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबर आपसे शेयर करता हूं। एक ही खबर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़तरनाक भी है, खौफनाक भी है। और अगर ये बात वाकई सच है तो फिर हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत क्या है, और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है वो इस बारे में कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है और उसका जवाब देने के लिए अभी तक कोई भी मैदान में नहीं उतरा, और ना ही सरकारी सतह पे ना ही कोई गैर सरकारी सतह पे बात की गई है। और वो है पाकिस्तान के दिवालियापन, यानी कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर चुका है। यह है अहम सवाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं, उनसे आप सियासी तौर पर इख्तलाफ कर सकते हैं, नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो बात उन्होंने जो की है, क्या वो बात सच है या फिर एक स्ट्रेटजी के तहत की गई है, ये एक अहम सवाल है। लेकिन उन्होंने कहा, एक मीटिंग में खिताब करते हुए, कॉर्नर मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि वाज़ेह अल्फाज में तस्लीम करता हूं कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर चुका है। वज़ीर दिफा के इस बयान से तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का सिर्फ ऐलान होना बाकी है, और वज़ीर दिफा ने जो बात कही, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर ये बात सही है जो वज़ीर दिफा ने कहा है, तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो $2 अरब तक हैं, सिर्फ $2 अरब, और वो एक माह की जो हमारी इम्पोर्ट है, एक माह का इम्पोर्ट बिल, इससे हमारा एक माह का इम्पोर्ट बिल इससे ज़्यादा होता है, तो $2 अरब तक हमारे पास पड़े हैं सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं। और दीगर जो मुआशी इशारिये हैं, जो दीगर आलमी तंजीमें हैं, आलमी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमी को डील करती हैं, वो भी पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात कर रही हैं। अब एक तरफ तो ये है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये बात कर दी और वो तमाम मीडिया में चल रही है, और उनको तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन शौकत तरीन साहब जो हैं उन पे गद्दारी का मुकदमा है, उन पे बगावत का मुकदमा है, और वो मुल्क से बाहर है। इससे पहले जब IMF के साथ मामला तय किए जा रहे थे PTI के दौर में, और स्टेट बैंक की बात की जा रही थी, स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी जा रही थी, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मरियम साहिबा और दीगर रहनुमाओं के, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब, बेशुमार बयानात हैं वज़रा के, जो इस वक्त वज़रा हैं, कि उन्होंने किस हद तक उद्यम मचाया था, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शौकत तरीन पे अलबत्ता गद्दारी और बगावत का मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब आते हैं वापस इस मसले की तरफ जो वज़ीर दिफा ने बात की है, ख्वाजा आसिफ साहब ने। जो इस वक्त सिचुएशन है वो महंगाई 40% से इंक्रीज कर चुकी है, 40% से इंक्रीज कर चुकी है, और शरह नमू हमारी कहा जाता है 1-2% होगी, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं नहीं, ये माइनस पे जा सकती है। और महंगाई और शरह सूद तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है, और गैर मुल्की कर्जे और बेरोजगारी की शरह वो भी तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आलमी मुआशी रेटिंग एजेंसी जो है फिच, उसने जो अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की है, उसने कहा कि पाकिस्तान के मुआशी हालात जो हैं वो इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि हुकूमत गैर मुल्की कर्जे अदा करने की सलाहियत ही नहीं रखती, और जिसके बाद पाकिस्तान की दरामदात बहुत जल्द रुक जाएंगी, यानी इम्पोर्ट्स रुक जाएंगी, महंगाई और बेरोजगारी की शरह में मजीद इजाफा होगा, और सनती पैदावार भी ना होने के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अब भी हमारे बहुत सारे कारखाने बंद हो चुके हैं, सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। ये मैं सारी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि इसके जो खौफनाक असरात मुरतब होने हैं, अगर कोई भी मुल्क दिवालिया हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो उसके बाद होता क्या है, ये सारी सूरत हाल मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये एक्चुअल नंबर्स हैं, हमारे इदारा शुमारियात के नंबर हैं, हमारे अपने सरकारी इदारों के नंबर्स हैं जो आपको बता रहा हूँ। इन इशारियों को बायस पाकिस्तान के जल्द डिफ़ॉल्ट होने के खुदा न खास्ता इम्कानात हैं, मौजूद हैं। और अगर कोई भी मुल्क जो है, हम पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, अगर कोई भी मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसके बाद होता क्या है? उसके बाद होता ही है जी, अगर खुदा न खास्ता कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, जैसे कि पाकिस्तान की सिचुएशन है, तो सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो रुक जाती हैं, दरामदात रुक जाती हैं, क्योंकि स्टेट बैंक के पास, यानी कि कौमी बैंक होगा, उसके पास, उस मुल्क के पास पैसे नहीं होते, डॉलर ही नहीं होते, जिसके इव्ज़ वो ताजरों को वो डॉलर दें
اور تاجر جو ہیں باہر سے اپنی چیزیں منگوائیں، LCs کھولیں، لیٹر آف کریڈٹ کھولیں اور اس کے بعد وہ اپنے معاملات چلائیں۔ یہ سب کچھ رک جاتا ہے۔ جب امپورٹ رک جاتی ہے تو سب سے پہلا جو اثر پڑتا ہے وہ ہے پیٹرولیم کا۔ ہمارے پہ جو پیٹرولیم مصنوعات وہ ناپید ہو جائیں گی، اور پیٹرولیم مصنوعات ناپید ہوتی ہیں تو فی لیٹر پیٹرول ہی اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عام آدمی تو کیا، کوئی خاص آدمی بھی اسے خریدنے کی کم ہی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور جو یہ سب کچھ ہوتا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قلت ہوتی ہے تو نقل و حرکت رکتی ہے، جہاز رک جاتے ہیں، ٹرینیں رک جاتی ہیں، اور بسیں رک جاتی ہیں، ٹرانسپورٹ رک جاتی ہے، اور ذرائع آمد و رفت بالکل محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور نقل و حرکت اور ٹرانسپورٹ کے ذرائع جب محدود ہوتے ہیں تو پھر اشیاء خورد و نوش، انسانوں کا تو آنا جانا تو الگ بات ہے، اس کے بعد اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی اشیاء جو ہے ان کی شدید قلت ہوتی ہے کیونکہ ان کی ترسیل رک جاتی ہے۔ اور ہمارے تو اس وقت سبزیاں، پھل بہت سارے یہ تو آئی باہر سے رہے ہیں اور باہر سے آ رہے ہیں، دالیں باہر سے آ رہی ہیں، تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ غذائی قلت۔ جب پیٹرولیم مصنوعات نہیں آتی تو اس بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد پاور پلانٹس بند ہو جاتے ہیں، ہمارے بجلی پیدا کرنے والے کارخانے بند ہو جاتے ہیں، اور بجلی کے کارخانے بند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہماری صنعتیں رک جاتی ہیں اور ملک اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا، بجلی کی قلت کم ہو جائے گی، پانی کی قلت کم ہو جائے گی، یہ سارے کے سارے شدید بحرانوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پاکستان میں اس وقت جو استعمال میں ہونے والی تقریباً تمام ادویات یا خام مال جو ہے وہ موسٹلی وہ باہر سے آتا ہے۔ ہمارے ہسپتالوں میں استعمال ہونے والے آلات جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ان پہ بھی اس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ وہ کہ اس میں کوئی رعایتیں دی جاتی ہیں دنیا کی طرف سے، لیکن وہ پھر آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں اس کی قیمتیں، اور ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کتنا مہنگا ہو جائے گا۔ ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی جب بیمار ہوگا اسی کے مطابق اس کی مہنگائی ہوگی، قیمتیں بڑھیں گی۔ اور سرجیکل آلات میں تقریباً تمام چھوٹے بڑے تمام آپریشنز کا سامان جو ہے امریکہ، چین، جرمنی، برطانیہ سے آتا ہے اور دیگر ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات، خاص سرکاری ہاسپٹل ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، یہ بھی سارے کے سارے رک جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے حکومت کے پاس جب فنڈ نہیں ہوں گے تو پھر تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اور جب توانائی کا بحران پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں کارخانے بند کرنے پڑتے ہیں، اور جو رات کو کارخانے کام کرتے ہیں، صنعتیں کام کرتی ہیں، ان کو بھی توانائی کے بحران کی وجہ سے دن میں کام کرنے کا کہا جاتا ہے، اور وہ پیداوار بھی پھر رک جاتی ہے، جو تھوڑی بہت پیداوار ہے وہ بھی رک جاتی ہے۔ ملک ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے جی حکومت کسی فرد یا کمپنی کے بینک سے رقم نکلوانے کی بھی حد طے کر دیتی ہے، اور رقم بھی آپ ایک خاص حد سے زیادہ رقم بھی نہیں نکلوا سکتے۔ یعنی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اگر کروڑوں روپیہ موجود ہیں تو آپ حکومت کی مقرر کردہ حد سے زیادہ رقم بینک سے نہیں نکلوا پائیں گے۔ یہ حد کمپنی اور فیکٹری مالکان کے لیے طے کی جاتی ہے، یعنی کہ جو افراد نجی کمپنی یا فیکٹریوں میں کام بھی کر رہے ہوں گے انہیں بھی تنخواہیں پوری نہیں ملیں گی، اور کیونکہ کارخانوں کے بھی حد مقرر کر دی جائے گی اور بینکوں سے پیسے نہیں نکلوائے جائیں گے، تو یہ ساری کی ساری صورتحال اس ملک کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ملک میں جتنی بھی جاری جو بچت سکیمیں ہیں، اس طرح کے اس نوعیت کے اور جو انسینٹیوز دیے ہوتے ہیں، ان پہ بھی جو گورنمنٹ ہے کوئی بھی ملک کی، کسی بھی ملک کا، جس بھی ملک میں کرائسس ہوگا وہ ملک اس کو بھی محدود کر سکتی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اور اس سے کسی بھی ملک کو نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ جب کوئی بھی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے سرمایہ کاری کے تمام معاہدے غیر مؤثر ہو جاتے ہیں، ان معاہدوں کو نئی شرائط کے ساتھ دوبارہ سائن کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں جو ہیں وہ جو سب سے بڑا دھچکا ہے، ہمارے تو سارے کا سارا کام جو ہے وہ چائنا کے ساتھ منسلک ہے۔ چائنا کے ساتھ ہمارے ہیں سی پیک چل رہا ہے، ون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چل رہا ہے، اور بہت سارے ہم نے معاملات ہمارے چائنا کے ساتھ ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، دوست ممالک کے ساتھ جتنے بھی چل رہے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب سارے کا سارا جو ہے یہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی کوئی ریلیف نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے IMF کے ساتھ معاملات طے کریں،
وہ آپ کی ورتھ سیٹ کرے گی اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو کوئی ریلیف دیں گے۔ وہ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دے رہے ہمارے دوست ممالک بھی، اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر اس وقت بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو اس کی کوئی حد ہی نہیں رہے گی، اور غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے عالمی مالیاتی ادارے حکومت کو ملکی اثاثے فروخت کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس صورت میں موٹر ویز ہیں، ڈیمز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، بندرگاہیں ہیں، یہ اثاثے، اس نوعیت کے اثاثے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو گروی رکھ دیں یا پھر ہمیں فروخت کر دیں، یا پھر ہمیں طویل عرصے کے لیے ہمیں لیز پر دے دیں، 50 سال کے لیے لیز پر دے دیں، 100 سال کے لیے دے دیں، 20 سال کے لیے دے دیں، اور اس میں پھر بدترین قسم کی شرائط طے کی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنا بھی بدترین اس وقت معاشی بحران چل رہا ہے، جو میں بات کر رہا ہوں کہ انڈیا بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور اس کا جواب دیا جانا بہت ضروری ہے سرکاری سطح پہ، اور جس طریقے سے کیونکہ جو جوہری توانائی کے عالمی نگران ہیں ادارہ IAEA، اس کے ڈائریکٹر جنرل نے وزٹ کیا ہے، اور وہ پاکستان کا دورہ بہت عرصے کے بعد دورہ ہوا ہے پاکستان کا، اور اس میں جو فورن آفس ہے ہمارا دفتر خارجہ، وہ وضاحت کر چکا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ وضاحت کم ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر پاکستان کے دورے پہ آئیں کسی وقت تو ان کو ضرور اس بارے میں ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اور پریس کانفرنس کر کے میڈیا کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے، اور ان کو مطمئن کرنا چاہیے کہ یہ جو IAEA کے سربراہ آئے تھے یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے معاشی بحران سے۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت ساری تصویریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے وزٹ کیا، ان کو بریف کیا گیا، تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں کوئی اتنے آسان نہیں ہیں، ورنہ اگر یہ ایک دفعہ اسی طریقے سے پروپیگنڈا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور اگر یہ پروپیگنڈا اسی طریقے سے پھیلتا رہا تو اس سے ایک غیر یقینی کی صورتحال اور بڑھے گی۔ اور اس کے علاوہ PIA ہمارا ہے، PIA ہے، اسٹیل مل ہے، PTV ہے، OGDCL ہے، اس طریقے سے واپڈا ہے، ایسے اداروں کی فروخت کا بھی کے لیے بھی مجبور کیا جا سکتا ہے ہمیں، اور جو ڈیفالٹ ہونے والا ملک ہے جی وہ بہت اس کا جو اس کی سلامتی جو ہے سب سے زیادہ وہ خطرے میں پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں ہماری سول اور فوجی قیادت دونوں کو آگے آنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ایک مؤثر طور پہ جواب دینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز اپنی جگہ اللہ تعالیٰ فضل کرے کہ ہم ڈیفالٹ کے لیول پہ نہ جائیں، اس کے علاوہ ہمیں اپنے معاملات تو ٹھیک کرنے ہی ہیں، اور یہ جو معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو رہن سہن ہے، یہ بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہمیں فوری طور پہ، کیونکہ اس وقت حکومتی سطح پہ ہمیں کسی بھی سطح پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس میں کوئی ایمرجنسی نافذ کر کے، ایسی ایمرجنسی نافذ کر کے اپنے وسائل میں اضافہ اور اخراجات میں کمی کرنے کی بات کی گئی ہو، کیونکہ IMF کی سربراہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم جو غریبوں پہ سبسڈی کے کسی بھی طور پہ خلاف نہیں ہے، غریبوں کو سبسڈی دینی چاہیے اور غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، غربت کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مراعات یافتہ جو اشرافیہ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کو لوٹتے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، ان کو کنٹرول کریں اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، جو لوگ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، ہماری یہ ڈیمانڈ ہرگز نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو ختم کریں۔ اس وقت جو حکومتی سطح پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے بالکل وہ ہے جو لوگ پہلے سے دے رہے ہیں ٹیکس، انہی پہ بوجھ لادا جا رہے ہیں۔ جو بجلی چوری کر رہے ہیں، بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے جو بجلی چوری کا بل ہے وہ ان لوگوں پہ ڈال دیا جاتا ہے جو بجلی کا بل باقاعدگی سے دے رہے ہیں، ان پہ سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔